दाऊद खान सोच रहे हैं अब कि कौन सी बात पहले की जाए, शादी की या किताब की। दाऊद ने अपनी बेटी को गौर से देखा। चलो किताब की बात करते हैं। वो कब मुकम्मल होगी? जब साथ मिलेगा। मैंने कहा था ना, ये किताब मैं मर्द और औरत दोनों के तजुर्बे से लिखूंगी। इसमें सिर्फ मेरी राय नहीं होगी, एक मर्द की भी होगी जो शादीशुदा ज़िंदगी को करीब से बताएगा। तुम शादीशुदा तो नहीं हो? हाँ, औरत तो हूँ। अम्मी की ज़िंदगी देखी है मैंने, उसके मुताबिक लिखूंगी। और अगर मशवरे लेने हुए तो आपसे ले लूँगी। फिर तुम्हारे घर में एक अदद मर्द भी मौजूद है तो उसका तजर्बा तुम मुझसे पूछ लेती। मैं तुम्हें बता देता कि शादी की ज़िंदगी कैसी होती है। बाबा जान, आप वो बताते हैं जो आपकी जनरेशन सोचती है। मैंने वो लिखना चाहती हूँ जो हम सोचते हैं। आजकल के शौहर, आजकल की बीवियाँ क्या सोचती हैं। फिर तुम्हारी अम्मी के तजुर्बे से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? वो तो आजकल के दौर की नहीं है। वो आजकल के दौर की नहीं है, मगर औरतों के मसले आज भी वही हैं बाबा जान, जो अम्मी की जनरेशन की औरतों ने फेस किया है, आजकल भी वही फेस कर रही हैं। इससे ही देख लें कि आप मेरी शादी करवा रहे हैं और मुझे ये तक अंदाज़ा नहीं कि मेरी शादी किससे है, वो कैसा दिखता है, वो और मैं एक दूसरे को समझ पाएंगे भी कि नहीं। इससे ही अंदाज़ा लगा लें कि हम आज भी पुराने ख्यालात में जी रहे हैं। दाऊद खान उठ खड़े हुए। इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। मैं जानती हूँ हम हाशिर शाह के मौजू पर बात नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी पसंद है मेरे लिए, मगर आप मुझे भी जानते हैं, जब तक मेरी किताब मुकम्मल नहीं होती मैं शादी नहीं करूँगी। अगर आपकी शर्त है कि मैं हाशिर से ही शादी करूँ तो मेरी भी शर्त आपको माननी है। मैंने मानी है और तुम्हारी कोई आखिरी किताब नहीं, मैं जानता हूँ। वो मुस्कुराई। सना खान की मुस्कुराहट बेहद खूबसूरत थी। जानते हैं तो बेटी से ज़िद क्यों करते हैं? मैं नहीं करता। तुम्हारी माँ से और तुमसे मेरी कोई ज़िद नहीं। आप सना खान हैं। जी मैं सना खान हूँ। आप जैन खान हैं। सना ने नज़रें उठाईं। सामने खड़े शख्स से उसकी नज़रें मिली तो वो गहरा मुस्कुराया। आप किताब लिख रही हैं? राइट, एग्जैक्टली राइट। आपको पार्टनर की ज़रूरत है? बिल्कुल, मैंने कॉल की थी, रिमेंबर? जी मुझे याद है, बैठ जाएं। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेरी एक दोस्त है, उसने आपका नाम बताया था कि आप भी यूं ही एक कंबाइन किताब लिखने के लिए एक फ़ीमेल को ढूंढ रहे हैं। तो आपका मौजू क्या है? मेरा मौजू बहुत आम है। सना उसे देखने लगी। क्या मौजू है आपका? ज़िंदगी, आप और मैं। वो कुछ चुप हुई। मैं और आप? हाँ, आप और मैं, मर्द और औरत। बहुत मुश्किल मौजू है ना? जितना आम लगता है इतना आम है नहीं। सना गहरा मुस्कुराई। हम साथ काम कर सकते हैं। मैं बहुत से राइटर से मिली हूँ इस किताब के चक्कर में, मगर किसी के साथ मिलकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे मौजू के साथ चल सकता है। मगर हम चल सकते हैं साथ। जैन बात को काटते हुए बोला। मुझे खुशी होगी। जीनत ने आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहा था। क्या कहा था जीनत ने? कि मैं बोर नहीं होंगी आपके साथ। जैन हंस पड़ा। ऐसा ही है, मैं लोगों को बोर नहीं करता, लोग मुझसे बिला वजह बोर हो जाते हैं। आप देखते हैं आप कब तक बोर नहीं होती। ये मेरे बाबा हैं, दाऊद खान। दाऊद खान ने अपनी रॉकिंग चेयर से टेक लगाई थी। जैन खान, राइट? जी अंकल, राइट। बाबा, हम ऊपर स्टडी में हैं, कुछ देर काम करेंगे, हमें किताब के कुछ शुरू के मौजू डिस्कस करने हैं। ठीक है, तुम जाओ काम करो। जैन को वो चंद मिनट तक जैसे कुछ देखते रहे और जैन ने ये बगौर महसूस किया था कि वो सर दबाव से घूरते हुए नज़रें पलट गए थे। आपके बाबा को मैं ख़ास अच्छा नहीं लगा। वो स्टडी के चारों तरफ नज़रें घुमाते हुए कहने लगा। सना मुस्कुराई। मेरे बाबा को कोई अच्छा नहीं लगता सिवाय उनके दामाद के। जैन चलते चलते रुका। आप शादीशुदा हैं? नहीं, हो जाऊंगी। वो हंस पड़ा। हाँ, शादी हो ही जाती है, बिल्कुल। वो लैपटॉप खोलते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी। वैसे मैं भी शादीशुदा था। वो जो अपना पासवर्ड डायल करने ही लगी थी, बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगी। था मतलब? अब नहीं, मेरी तलाक हो रही है। मगर क्यों? वो छोड़ गई। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। आपकी मोहब्बत की शादी थी? नहीं, अम्मी की पसंद की। मगर मैं ठीक था, खुश था, जिंदगी चल रही थी। मगर उसको मुझसे चाहिए था जो वो शायद उसे मुझसे नहीं मिल रहा, इसीलिए छोड़ कर चली गई। और मैं उसे जज नहीं कर रहा क्योंकि ये हर औरत का राइट होता है। वो कुर्सी पर बैठता हुआ जैसे जस्टिफिकेशन दे रहा था। सना मुस्कुराई। आप उससे मोहब्बत करते हैं? पता नहीं, शायद या शायद नहीं। उसने जैसे गहरा सांस लिया। वो कई लम्हे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कस करते रहे, किताब के नाम पर, दो लोगों की कहानी पर, मुख्तलिफ चीज़ों पर।
اینڈ میں آ کر ان دونوں نے انکہی محبت کے نام سے کتاب کو سوچا تھا۔ دو لوگ جو ایک ہی راہ کے سروائیورز ہوں گے، مگر ملیں گے یا نہیں یہ وقت طے کرے گا۔ بہت خوبصورت ہے یہ جگہ۔ ہاں، بہت زیادہ۔ کیا لکھ رہی ہو؟ دونوں پہلی بار ملے ہیں۔ کیا پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتے ہیں آپ زین صاحب؟ وہ لکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ زین جو چلتے ہوئے ادھر ادھر نظاروں کو دیکھ رہا تھا رک کر پلٹا، ثنا کی طرف دیکھا۔ ہاں، یقین تو ہے مگر کبھی ہوئی نہیں۔ پہلی نظر کی محبت نہیں ہوئی کبھی آپ کو؟ نہیں ہوئی۔ آپ کو ہوئی ہے کیا؟ وہ کچھ ثانیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ سر جھکا گئی۔ نہیں ہوئی، اور شاید یہ ریئل لائف میں بہت کم ممکن ہے کہ یوں کسی سے محبت ہو جائے۔ امی، یہ ثنا ہے، میری کو رائٹر، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ نیلم خان نے ثنا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ بھی بہت پیاری ہیں آنٹی، تم سے کم میری بچی۔ بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ تھک گئی ہوگی نا؟ ہاں، تھک تو ہم واقعی بہت گئے ہیں۔ بہت ساری لوکیشنز تھیں، ہم نے آج بہت زیادہ چیزیں کلیئر کر لی ہیں، جیسے کہ کچھ سینز، کچھ ڈائلاگس، بہت کچھ۔ زین کی امی مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئیں تو زین اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب ثنا کی نظر سامنے دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی، بہت خوبصورت ہے، کون ہے یہ؟ وہ چلتی ہوئی تصویروں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میری بیوی۔ وہ پلٹی۔ شی از ویری بیوٹیفل۔ جانتا ہوں، شی از ویری بیوٹیفل بٹ ناٹ ان ریئل۔ اسے مجھ سے محبت نہیں ہوئی، کہتی ہے مجھ سے خوش نہیں تھی۔ لوگ اس بات کا مفہوم بہت سی طرح سے لیتے ہیں، مگر میرے پاس اس کا جواب صرف ایک ہی ہے۔ اور وہ کیا جناب؟ وہ چلتا وہ اس کے نزدیک آیا، بہت نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ محترمہ کہ عورت جب ہاتھ چھڑواتی ہے تو وجہ نہیں ڈھونڈتی، وجہ وہ خود ہوتی ہے۔ اور وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی کہ وہ ہاتھ چھڑوا چکی ہے، اور جب ہاتھ ایک دفعہ چھوٹ جائے تو بار بار نہیں تھاما جاتا۔ میں نے ہاتھ چھوڑا نہیں، اس نے چھڑوا لیا۔ دونوں سچویشنز میں فرق ہے، دونوں کی سانسیں آپس میں گھل مل رہی تھیں۔ نیلم خان کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو وہ کچھ دور ہوئے۔ آؤ بیٹھو۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بیٹھتی ہوئی زین کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جس نے بہت گہری بات کر دی تھی۔ کل آپ نے مجھے موضوع دے دیا تھا محترم، میں نے ایسا کیا کیا محترمہ؟ وہ چیئر سے ٹیک لگاتا ہوا ثنا سے مخاطب تھا۔ یہی کہ ہم ایک شادی شدہ کپل پر ناول لکھ رہے ہیں، اینڈنگ وقت ڈیسائیڈ کرے گا کہ کن حالات میں ہم اس کا اینڈ کر رہے ہوں گے۔ حالات سے کیا مراد؟ وہ ہاتھ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی طرف بغور دیکھنے لگا۔ حالات یہ ہیں کہ ہم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہوں گے ان کرداروں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو۔ غلط کون ہے؟ کوئی غلط نہیں، حالات غلط ہیں۔ نہ مرد غلط ہے نہ عورت، دونوں میں سے کوئی بھی ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر ہاتھ چھوٹ جائے گا۔ حاشر تم سے ملنا چاہتا ہے مگر میں نہیں ملنا چاہتی۔ وہ مدھم روشنی میں نہ جانے کیا لکھنے میں مصروف تھے جب داؤد خان اسٹڈی کی لائٹس کھولتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کر گئے۔ وہ ہونے والا شوہر ہے تمہارا، مل لو اس سے۔ بابا جان، وہ آپ کی پسند ہے، میں اس سے مل کر کیا کر لوں گی؟ لڑکی، ایک دفعہ مل لو اس سے، پھر بعد میں شکایت مت کرنا مجھ سے کہ میں نے تمہیں سمجھا نہیں۔ آپ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اگر سمجھتے تو کبھی بھی مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی نہ ڈیسائیڈ کرتے۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا، تمہاری اصل زندگی ہے۔ یہ کتابوں کی باتوں سے باہر آؤ۔ اصل زندگی میں گھر والے ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ پوچھتے تو ہیں، بتاتے تو ہیں۔ آپ نے تو دونوں میں سے کوئی حق نہیں دیا مجھے بابا جان۔ حاشر تم سے ملنا چاہتا ہے اور تم وقت نکال کر اس سے مل لو گی، اینڈ دیٹس فائنل۔ یہ کہتے ہوئے وہ لائٹس بند کر کے واپس چلے گئے اور وہ اس مدھم روشنی کو گھورنے سے لگی۔ آج ڈسٹرب لگتی ہو، ایسے تم لکھ نہیں پاؤ گی، نہ ہی ہم لکھ پائیں گے۔ میں ڈسٹرب ہوں تو آپ لکھ لیں، وہ سمندر کی لہروں کو گھورتے ہوئے کہنے لگی۔ میں لکھ لوں گا، مگر آپ ڈسٹرب کیوں ہیں محترمہ؟ وہ پلٹی، اس کے پاس آ کر بینچ پر بیٹھ گئی، بہت پاس۔ بابا چاہتے ہیں میں حاشر سے ملوں، مگر میرا دل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ وہ مسکرایا۔ آج کل کے دور میں محبت ضروری ہے کیا؟ آج کل کے دور میں ہی تو محبت ضروری ہے۔ پچھلے زمانے میں تو یوں ہی ہو جاتی تھی شادیاں اور بچے بھی ہو جاتے تھے، اور پھر اینڈ میں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کتنی محبت ہے اپنے پارٹنر سے تو پتہ ہے کیا جواب ملتا تھا؟ زین دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ کیا جواب ملتا تھا؟ یہی کہ محبت اور شادی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور میں اپنے بچوں کو یہ نہیں سنانا چاہتی۔ تو کیا سنانا چاہتی ہو؟ یہی کہ مجھے تم لوگوں کے باپ سے بہت محبت تھی، میں اس کا ہاتھ تھام کر سمندر کی گیلی ریت پر چل سکتی ہوں۔ زین اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور اگر سمندر کی لہریں شدید ہوں تو تب بھی کبھی ساتھ نہ چھوڑتی، ہاتھ نہ چھوڑتی، کبھی یہ نہ کہتی کہ میں اس سے خوش نہیں رہی۔
زین نے نظریں چرائیں۔ آج کل کے زمانے میں اتنی محبت کون کرتا ہے؟ کرتے ہیں، لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ میں ہوں، دیکھیے گا، مجھے شدید محبت ہوگی، اور جس سے ہوگی وہ میرا دیوانہ ہوگا۔ وہ سمندر کو دیکھنے لگی۔ مگر آپ تو حاشر سے شادی کر رہی ہیں۔ میں نہیں کر رہی، بابا کو شوق پورا کرنا ہے، کرتے رہیں۔ زین ہنس پڑا اور ثنا نے پلٹ کر اس کی ہنسی کو جیسے گھورا تھا۔ امی مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اور یہ کپڑے کیوں نکالے ہیں آپ نے؟ شام کو تم حاشر سے ملنے جا رہی ہو، اسی لیے نکالے ہیں۔ حد ہے امی، آپ بھی۔ حاشر بہت خوبصورت قسم کا انسان ہے، تم اس سے مل کر اس سے متاثر ہو جاؤ گی۔ کسی سے متاثر کیوں ہونا ہے مجھے، جب مجھے پتا ہے کہ مجھے اس شخص سے محبت نہیں ہے؟ سب کچھ محبت نہیں ہوتی، کبھی کبھی کچھ فیصلے آپ کی زندگی کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ کو کس نے بتایا کہ حاشر صاحب کا فیصلہ میرے لیے بہترین ہے؟ کیونکہ یہ تمہارے باپ کا فیصلہ ہے، اسی لیے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، بلا وجہ کوئی سین نہ کریٹ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی امی کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ ثنا اپنے فون کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ بات ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، بولو۔ آج چھٹی ہے، میں سنڈے پہ پریشان کر رہی ہوں۔ اٹس اوکے، ہم بات کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہاں؟ حاشر سے ملنے۔ حاشر سے ملنے؟ انکل غصہ ہو جائیں گے، انہیں ویسے ہی میں نہیں پسند۔ ثنا ہنس پڑی۔ میرے بابا کو میرا کوئی دوست نہیں پسند۔ میں تمہارا دوست ہوں؟ ہاں، تم میرے دوست ہو، اسی لیے ہم اب تکلف نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ زین مسکرایا۔ ٹھیک ہے، شروعات اچھی ہے محترمہ۔ بالکل جناب، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں تیار ہو رہی ہوں اور آپ مجھے لینے آئیں گے۔ بالکل، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ فون کٹ کرتی ہوئی مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زین نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بے ساختہ ایک بیٹ مس کی تھی دل نے۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، بہت زیادہ۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ حاشر تو گیا۔ ثنا مسکرائی۔ کیوں؟ میں زیادہ پیاری لگ رہی ہوں؟ ہاں، بہت زیادہ۔ اس نے تو پہلی ہی فرصت میں ہاں کر دینی ہے۔ آپ کس شخص سے مجھے وہاں لے کر جا رہی ہیں محترمہ؟ جناب، آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں کہہ دوں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ جو گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا نہیں کر پایا۔ کیا؟ ہاں نا، پھر حاشر صاحب خود ہی ابا جان کو منع کر دیں گے، پھر داؤد خان مجھ پر چیخیں گے، چلائیں گے، تمہیں برا بھلا کہیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا؟ مگر ہم حاشر کو منع کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ ابا جان سے مت کہے، بس صاف صاف منع کر دے۔ اور حاشر تمہیں اتنا بڑا فیور کیوں دے گا؟ دیکھتے ہیں نا، تم گاڑی تو سٹارٹ کرو، ایک تو میں، ایک تو تم۔ کیا؟ ثنا نے جیسے اسے گھورا۔ کچھ نہیں۔ نہ جانے کیوں اس کی نظروں سے ڈرنے لگا تھا، جبکہ انہیں ملے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا تھا، پھر بھی وہ اس پر اثر رکھنے لگی تھی۔ حاشر ریسٹورنٹ کے ایک طرف کی خوبصورت گول میز کے آگے کرسی پر بیٹھا گھڑی دیکھتے ہوئے وقت کو چیک کر رہا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے، حاشر نے ثنا کو دیکھ کر پہچان لیا اور ہاتھ کو ہیلو میں لہرایا تھا، کیونکہ ثنا اسے نہیں جانتی تھی۔ اس کے یوں ویو کرنے پر ثنا پھیکا سا مسکرائی اور زین کو کوہنی ماری۔ وہی ہے، تم پہلے کبھی ملی اس سے؟ نہیں۔ وہ دونوں اسٹیچو کی طرح کھڑے تھے۔ میں اس سے پہلی بار مل رہی ہوں، مگر وہ شاید مجھے جانتا ہے۔ ابا نے پکچر دکھائی ہوگی۔ تم جاؤ پھر، تم ساتھ چلو گے میرے؟ وہ زین کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے گھسیٹتی ہوئی تقریباً ٹیبل تک لے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاشر اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ زین کو بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا، اس کا تو سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ حاشر نے بے ساختہ پوچھا۔ میرے کو رائٹر ہے، ہم ساتھ میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ آپ تو جانتے ہوں گے میں ایک رائٹر ہوں۔ ہاں، میں نے آپ کی پچھلی کتاب پڑھی، آپ بہت اچھا لکھتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ مگر یہ میرے لیے بہت خاص ہے، تو میں چاہتی تھی کہ آپ ان سے ملیں۔ میں ان سے ملوں؟ مگر کیوں؟ حاشر کے چہرے پر سوال ابھرے تھے۔ زین تو انگلیاں چٹکائے جا رہا تھا۔ اسے بیٹھے بیٹھے داؤد خان کی گھوریاں یاد آ رہی تھیں جو 1 ماہ میں اسے نصیب ہوئی تھیں۔ زین بولو نا کچھ، کیوں نہیں بول رہے؟ ثنا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوہنی ماری تو وہ بے ساختہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کیا بولوں؟ وہی جو تم مجھے پہلے سمجھا رہے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کیسے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور ہمیں یہ سب کچھ حاشر کو بتانا تھا۔ تم بھول گئے ہو کیا؟ زین کی تو ہوائیاں چھوٹ گئی تھیں۔ وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ بالکل، زین ٹھیک کہہ رہا ہے، ثنا کی شادی آپ سے نہیں ہو سکتی، ہم دونوں آپس میں بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، آپ ابا سے کہہ دیں کہ آپ ثنا سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ حاشر شرارت سے مسکراتا ہوا ثنا کی طرف دیکھتے پوچھنے لگا۔
کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور نہیں چاہیں گے کہ آپ کی فیوچر وائف کو آپ سے محبت نہ ہو۔ حاشر گہرا مسکرایا اس کی معصومیت پر۔ آپ یہ صاف صاف کہہ دیں کہ آپ کو شادی نہیں کرنی۔ مجھے نہیں کرنی، وہ صاف صاف بول رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں داؤد خان کو خود ہی جواب دے دوں گا۔ تم نے ایسا کیا کہا حاشر سے کہ اس نے رشتے کے لیے ہی منع کر دیا؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ان سے۔ وہ تو آئے تھے، ہم ملے تھے، ہماری اچھی گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہیں میری باتیں پسند نہیں آئیں تو بات ختم۔ تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہو نا ثنا؟ نہیں بابا جان، میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ صنم خان سامنے ہی بیٹھی بیٹی کی باتیں نوٹ کر رہی تھی۔ ان کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کا انداز سمجھ سکتی تھی۔ ثنا پلٹ کر چلی گئی تو داؤد خان نے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ میں اس لڑکی سے بہت تنگ ہوں صنم، سمجھاؤ اسے۔ ایسے تو یہ اپنے لیے آنے والے سارے رشتوں سے ایسے ہی منع کرے گی۔ کب تک چلے گا اس کا یہ؟ اور آخر کیوں؟ یہ کب کتابی دنیا سے باہر نکلے گی؟ اصل زندگی میں کب آئے گی؟ تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ امی، اب آپ بابا کے اسکرپٹ اگر میرے سامنے دہرانے آئی ہیں تو مجھے یاد ہے۔ یہ کب اپنی کتابی دنیا سے باہر آئے گی؟ کب ریئل لائف کے بارے میں سوچے گی؟ میں سوچ لوں گی، اور جس دن سوچ لوں گی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ حاشر سے کیا کہا ہے تم نے؟ یہی کہا ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس نے منع کر دیا، کوئی بات نہیں بتائی جو ہمارے بیچ میں ہوئی؟ یعنی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے، وہ سمجھتے ہیں مجھے، میں بیٹی ہوں ان کی، مگر صاف صاف نہیں بتا سکتی۔ جب تک مجھے محبت نہیں ہوگی میں شادی نہیں کروں گی امی، اور میں ایک بورنگ زندگی نہیں گزار سکتی کسی اور کے مطابق جس سے مجھے محبت بھی نہ ہو۔ زندگی میں کسی کے مطابق گزار بھی لوں، مگر کم سے کم مجھے اس احساس سے، اس شخص سے محبت تو ہو۔ میں وہ زندگی نہیں گزار سکتی۔ سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ کیا تم یوں کبھی کسی خوبصورت درگاہ پر آئی ہو؟ نہیں، آج پہلی بار۔ تم لائے ہو تو آ گئی ہوں۔ یہاں سکون ہے بہت۔ میں اکثر یہاں آ کر کچھ دیر بیٹھ جایا کرتا ہوں، بنا کسی ججمنٹ کے۔ اچھے اچھے خیالات آتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ وہ دونوں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ثنا کے کاندھوں پر سیاہ شال تھی، بالوں میں آدھا کلپ ڈلا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بھی سفید شرٹ اور پینٹ میں موجود تھا۔ خوبصورت لگ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں مطمئن سی تھیں۔ باہر ایک جھیل ہے، چلو گی؟ وہ اٹھا، اپنا ہاتھ آگے کیا۔ وہ نظریں اٹھاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو بہت مدھم تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھا چکا تھا۔ وہ اٹھی تو اس کے بالکل مقابل کھڑی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ذہن نے جیسے راستہ دیا تو وہ آگے بڑھنے لگی۔ جھیل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے پاس ہی ایک بینچ پڑی تھی۔ وہ دونوں اسی پر بیٹھ گئے تھے۔ کتنی خوبصورت ہے نا؟ ہاں، بہت خوبصورت ہے۔ میں جب جب لکھ نہیں پاتا، الفاظ نہیں ہوتے تو یہیں چلا آتا ہوں۔ میں بہت اداس رہا ہوں پچھلے 2 سال سے۔ کہانیاں اچھی لکھی ہیں میں نے، مگر ویسی نہیں لکھ پایا جیسی لکھنا چاہتا تھا۔ اس سال چاہتا ہوں کہ اچھا لکھوں۔ ہم اچھا لکھیں گے، اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی تو وہ مسکرایا۔ ہاں، تمہاری لکھاوٹ پڑھی ہے تو اب سمجھ آ رہا ہے مجھے کہ لوگ تمہارے کیوں فین ہیں۔ میرے فین نہیں ہے یار، جو لکھتی ہوں اس کے فین ہیں۔ میں اتنی اچھی نہیں ہوں، میں بہت بری ہوں۔ ابا کا دل دکھایا ہے میں نے اپنی فیلنگز کے لیے۔ کتنی بری بات ہے نا؟ ایک اولاد کو فرما بردار ہونا چاہیے، مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ خود کو بھول جائے۔ زین نے مکمل کیا تھا۔ میں فرما برداری کر کے دیکھی ہے، مجھے کیا ملا؟ میری بیوی میری ماں کی پسند تھی، کیا ملا مجھے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، ساری زندگی کا سوگ ضرور مل گیا۔ اب تم سوچتی ہوگی کہ وہ ایک عورت ہے اور اس نے میرے ساتھ جو محسوس کیا تم وہ جاننا چاہو گی۔ تم رائٹر ہو، میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے اعتماد ہے تم پر۔ میں جانتی ہوں جناب، تم کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ شکریہ محترمہ، اتنا اعتماد کرنے کے لیے۔ بینچ پر پڑا ہوا ہاتھ ثنا کا سر دھو رہا تھا تو زین نے بے اختیار اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں لرزش تھی۔ اس نے وہ ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں مقید کیے تھے، جیسے ہاتھ کو اپنی مضبوطی فراہم کی ہو۔ وہ مسکرائی۔ اتنی محبت دکھائیں گے ہم دونوں ان دونوں کے بیچ میں تو لوگوں کو شک ہو جائے گا کہ یہ الگ کیسے ہو رہے ہیں۔ پہلے محبت تو دکھانی پڑے گی نا محترم صاحب۔ جب دو لوگ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر شدید نفرت کرتے ہیں نا، تبھی محبت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں لوگوں کو شک میں ڈالنا نہیں چاہتی کہ انہیں محبت نہیں ہے۔ انہیں محبت ہے، وقت اور حالات نے اسے نفرت میں تبدیل کر دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک مرد اتنا آئیڈیل ہو سکتا ہے جتنا یہ کردار؟ نہیں، کردار ہمیشہ آئیڈیل ہوتا ہے، ولن کے روپ میں ہو تب بھی،
ہیرو کے روپ میں ہو تب بھی۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ نقلی ہوتا ہے نا، فرضی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ پہاڑوں میں چلو۔ چلو گی پہاڑوں میں؟ ہاں، مدد مل جائے گی، خیالات کھلیں گے، چیزیں اور خوبصورت ہو جائیں گی، اور ان سارے مشکل حالات سے ہم لڑ بھی پائیں گے۔ کیا انکل پرمیشن دے دیں گے؟ پتہ نہیں، بات کرنی پڑے گی۔ وہ میرے بارے میں بہت حساس ہیں۔ میں پہلے کئی دفعہ باہر جا چکی ہوں گھومنے کے لیے، مگر اپنے دوستوں کے ساتھ گئی ہوں، کبھی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں گئی۔ یہ پہلی بار ہوگا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ ٹریول کروں۔ تم مناؤ انہیں، کیا پتہ وہ مان جائیں۔ میں ان کے ساتھ ضد نہیں کر سکتی زین، میں پہلے ہی حاشر کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچا چکی ہوں۔ میں بات کروں تمہیں تو وہ بالکل ناپسند کرتے ہیں اور غصہ ہو جائیں گے۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ اور وہ کیا محترمہ؟ کہ بابا کو کہتی ہوں میرے ساتھ کسی ٹرپ پہ نکل چلیں، امی کو بھی لے لیں ساتھ، پھر آپ بھی چلیے گا۔ میں ان دونوں کو ساتھ میں چھوڑ دوں گی تو زیادہ شک نہیں ہوگا۔ وہ ہنس پڑا۔ اس سے ان کی اچھی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور دماغ بھی فریش ہو جائے گا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مان جائیں گے بابا جان، ایک اچھی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ میں بور ہو گئی ہوں، میرے دماغ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، میں کام نہیں کر پا رہی، اور آپ جانتے ہیں میرے لیے ایک سے زیادہ ٹرپ ضروری ہوتی ہیں، ورنہ میں لکھ نہیں پاتی۔ اکیلی نہیں جا سکتی تو آپ اور امی ساتھ چلیں نا پلیز۔ داؤد خان نے نظریں چرائیں۔ میں تم پر بہت غصہ ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ پر تپے ہوئے ہیں، مگر ایک اچھی چھوٹی سی بریک۔ امی بولے نا۔ صنم خان بے ساختہ شوہر کی طرف دیکھنے لگیں اور وہ سر نفی میں ہلا رہے تھے۔ تم مجھے فورس نہیں کرو گی؟ مگر وہ بڑی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھنے لگیں تو وہ سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے ہاتھ اوپر کر گئے۔ تم دونوں سے ضد نہیں کر سکتا، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، جو دل میں آتا ہے وہ کرو۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور باپ کو گلے سے لگا لیا۔ آئی لو یو۔ می ٹو میری جان، می ٹو، طنز کے ساتھ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھے تھے اور وہ صنم خان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس پڑی۔ انہیں مری پہنچے ہوئے ایک ہی دن ہوا تھا۔ داؤد خان کہاں ہے؟ وہ فوٹوز کھینچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ امی کے ساتھ گئے ہیں گھومنے، میں نے ان دونوں کو سمجھا بجھا کر باہر بھیج دیا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ تو اچھی آؤٹنگ ہو گئی ہے ان کی، بالکل بے حد اچھی۔ بابا اور امی کو ایک ایسی آؤٹنگ کی ضرورت تھی۔ وہ ہنستے ہوئے ادھر سے ادھر گھوم رہے تھے، خوبصورت جگہوں کی پکچرز نکالتے تھے۔ اس دوران ان کا اتنا اچھا خوبصورت وقت گزر رہا تھا کہ انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ یادیں ایسی بن رہی تھیں جو بیٹھ کر یاد کی جاتی ہیں۔ وہ دونوں مذاق کرتے تھے، پھر بیٹھ کر ہنستے تھے، ساتھ میں بہت خوبصورت لگتے تھے، بے حد پیارے۔ کوئی دیکھتا تو ٹھہر کر کہتا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ وہ بہت بولتی تھی، زین کو اس ٹرپ پر اندازہ ہوا تھا۔ تم بہت بولتی ہو۔ وہ چلتے چلتے رک پڑی۔ 4 دن نہیں ہوئے تمہیں مری آئے ہوئے اور تمہیں میرا بولنا برا لگ رہا ہے؟ اور کرو میرے ساتھ ٹرپس۔ زین کھل کھلا کر ہنسا۔ محترمہ، اب میں سچ بھی نہ کہوں؟ کہو، مگر اتنا بھی نہیں کہ میرا منہ ہی سوج جائے اور میں لکھ نہ پاؤں۔ تمہیں پتہ ہے 1000 اچھے کمپلیمنٹس بھی دے دو نا مجھے تو اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا ایک برا کمپلیمنٹ برا لگتا ہے۔ سب سمجھتا ہوں میں، لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، 100 تعریفیں کرو تو کچھ نہیں ہوتا، ایک برائی کر دو تو ناراض۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ زین کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گرتا گیا۔ ثنا اسے دیکھتے ہوئے ہنسی تھی اور ہاتھ آگے کیا تھا۔ پکڑو یہ ہاتھ۔ میں نہیں پکڑوں گا، تو مجھ پر ہنس رہی تھی۔ وہ پھر سے ہنس رہی تھی۔ پکڑ لو۔ زین نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ وہ بے ساختہ اس کے اوپر جھکی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں۔ ہوا کچھ مدھم مدھم سی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ کچھ بھی تو نہیں کیا، تمہیں بس اپنے پاس کھینچا ہے۔ کیا غلط کیا ہے؟ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو ثنا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس کا یوں چھونا کرنٹ کیوں لگا گیا تھا؟ ایسا کیا تھا اس میں جو وہ برداشت نہیں کر پائی؟ ایسا تو اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور وہ ابھی تک پزل تھی۔ بدتمیز، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ ہمیں ایک سین کمپلیٹ کرنا ہے محترمہ۔ میں کر چکی ہوں سین کمپلیٹ۔ اچھا، وہ کیسے؟ بس ابھی اس کو اپنی آنکھوں کا تاثر یاد آیا اور جیسے ذہن میں ایک تحریر سی بن گئی تھی۔ وہ کرتا ہے ظلم اپنی آنکھوں سے، ظلم کرنے سے پہلے سوچتا کیوں نہیں؟ آنکھوں کا زخم اگر اتنا حسین ہو تو بار بار کیا جائے، رحم نہ کیا جائے۔ بابا نے کہا ہے کل واپس جانا ہے، ان کا کچھ کام ہے لاہور میں۔ ہمیں تو بیٹھ کر اینڈنگ ڈیسائیڈ کرنی تھی نا۔ اینڈنگ میں سوچ چکی ہوں۔ وہ رک کر کھڑا ہوا۔ بہت سی چیزیں تم نے ڈیسائیڈ کی ہیں، اینڈنگ میں ڈیسائیڈ کروں گی۔
تو کیا ڈیسائیڈ کیا تم نے؟ ہماری بک کی اینڈ سیڈ ہوگی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے۔ دیکھو، کافی عرصے سے ہماری آڈینس ہمارے ناول کا ویٹ کر رہی ہے، ہم ان کو سیڈ اینڈنگ دے کر مایوس نہیں کر سکتے۔ ویسے ہی دنیا میں بہت سی مایوسیاں ہیں۔ میں سوچ چکی ہوں زین، تو میرا دماغ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک رائٹر کے لیے ایک پل کافی ہوتا ہے اینڈ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، اور میں نے کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ گئی۔ ہم ساتھ لکھ رہے ہیں، تم اکیلے یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی۔ پر میں نے تو کر لیا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ جب دو لوگ مل نہیں سکتے ان کے لیے یہی اینڈ ہوتا ہے، مگر وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ کوئی وجہ نہیں۔ وہ جیسے آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ جب سے لاہور واپس آئی ہوئی تھی ذہن سے کتراتی پھر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا یوں ہی دل بند کر دے گا۔ وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی اس کی طرف جانے سے۔ وہ اکیلی بیٹھ کر کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، بس وہ دماغ میں چل رہا تھا۔ اور کیوں چل رہا تھا؟ اس کے ہاتھوں کے لمس کا احساس، اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، اس کی ہنسی کی آواز اس کے پاس، بس وہی تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتے ہوئے چیخی، نہیں نہیں، کیا ہو رہا ہے تجھے؟ نہیں، آج تک تم نے کسی کو اتنا نہیں سوچا۔ تم کیوں سوچ رہی ہو اس شخص کو اتنا؟ تبھی سلم خان کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے ساختہ اپنی ماں کو گلے سے لگا گئی اور رونے لگی۔ کیوں رو رہی ہو میری جان؟ امی، وہ میرے ذہن سے نکلتا نہیں۔ امی، میں کام نہیں کر پا رہی، ابھی میرے ہاتھ کام ہی نہیں کر رہے، میں مفلوج ہو رہی ہوں۔ مگر کیوں میری جان؟ کس کی وجہ سے؟ کسی کی وجہ سے نہیں۔ وہ اپنی ماں کے سینے سے بھینچتی چلی گئی۔ یہاں کیوں بلایا مجھے؟ ہم یہیں بیٹھ کر اینڈنگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس دن میں بہت روڈ ہو گئی، آئی ایم سوری، مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم مجھ سے بات کر سکتی ہو محترمہ، تمہارے دل میں جو بھی ہے، یو کین سے اٹ۔ آئی کانٹ، یو کین۔ پریشان لگتی ہو، اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ میری طلاق ہو گئی، اسی لیے پریشان۔ وہ ملی تھی مگر اسے کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ خیر، ہم اینڈنگ ڈسکس کرنے آئے تھے۔ یہ میری لائف کی اینڈنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، پر طلاق کوئی اینڈنگ تو نہیں ہوتی، یہ ایک پروسیجر ہے۔ طلاق کے بعد زندگی نئے طریقے سے شروع ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، کافی لوگوں کی زندگیوں پہ فل اسٹاپ لگ جاتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا جن کی طلاق ہونے محبت نہیں ہوتی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ ہو جاتی ہے۔ اس کی نظروں میں کچھ تھا۔ ثنا نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ بالکل ہو جاتی ہے، اور وہ کہہ نہیں پاتی، اور اگر کہہ دیں تو سن نہیں پاتے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ پلٹا۔ زین نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ جو تم مجھ سے کہلوانا چاہتی ہو نا، وہ میں نہیں کہوں گا۔ اگر تم رائٹر ہو تو میں بھی رائٹر ہوں۔ جو تم اگلوانا چاہتی ہو نا، میں بھی تم سے گلوا سکتا ہوں محترمہ، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ اور تم کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس کے مقابل کھڑی تھی۔ بالکل یہی کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے۔ وہ 2 قدم دور ہوئی۔ اور کس سے ہوئی ہے؟ اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ یہ تو تم بتاؤ گی نا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ بڑے مدھم محبت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تم مجھے الجھا رہے ہو، میں تمہیں نہیں الجھا رہا۔ میں تمہیں واضح کر رہا ہوں کہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ محسوس کرنے لگیں تو بتا دینا چاہیے، نہ خود سولی پر لٹکیں اور نہ اس کو لٹکائیں۔ سمپل۔ اینڈنگ ہم کبھی اور ڈیسائیڈ کریں گے۔ اس کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھتا ہوا جیسے بڑے مدھم انداز میں کہہ گیا تھا۔ باہر بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ وہ اپنی کھڑکی پر کھڑی بارش کو برستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف زین بھی اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا بارش کو برستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دونوں ہی ایک جیسی کنڈیشن میں تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں ہی کافی کا کپ تھا اور ایک دوسرے کو ہی سوچ رہے تھے۔ وہ پلٹی، مسکرائی۔ زین بھی پلٹا اور مسکرایا۔ ہونٹ کاٹنے لگا۔ جانتا تھا محبت آزماتی ہے، وہ بھی جانتی تھی محبت آزماتی ہے، مگر کیا وہ دونوں کبھی کہہ پاتے کہ انہیں ایک دوسرے سے محبت ہے؟ جو خاص ہو گیا تھا، کیا وہ اسے بتا پائے گی؟ زین چلتے ہوئے ماں کے کمرے سے گزرا تو وہ سو رہی تھی۔ وہ اندر جاتے ہوئے ان کے اوپر کا کمفرٹر درست کر چکا تھا اور گہرا سانس لیا۔ وہ شدت سے چاہتا تھا کہ کوئی اسے بھی چاہے، اسے جج نہ کرے، اسے چھوڑ کے نہ جائے۔ کیا کوئی تھا جو ایسا کر سکتا تھا؟ ہم جب مری گئے تھے گھومنے کے لیے تو کیا تم بھی وہاں پر تھے؟ وہ بغور داؤد خان کو دیکھنے لگا۔ نہیں، میں تو نہیں تھا۔ زین اٹکا تھا۔ جھوٹ مت بولو برخوردار، میں نے تمہیں اسی ہوٹل کی دوسری منزل پر دیکھا تھا اور میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ کیا تم دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا؟
نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ڈیسائیڈ کیا بھی تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں تم سے جھوٹ مت کہنا، میری فطرت نہیں کہ میں جھوٹ برداشت نہیں کرتا، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ جو پین چلاتے ہوئے بغور سن رہے تھے، پین ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں ثنا خان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے شادی شدہ تھے نا؟ انہوں نے پہلا ہی سوال یہی پوچھا۔ وہ مسکرایا، ہاں میری طلاق ہو چکی۔ کیوں ہوئی تھی؟ وہ سوال ہی تھے۔ میں نے پتہ کیا ہے زین، تمہاری بیوی تم سے خوش نہیں تھی۔ پھر میں اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی سے میں محبت کرتا ہوں، شاید وہ بھی مجھ سے کرتی ہے۔ ثنا اور تم سے محبت؟ ناٹ فیئر، مجھے نہیں لگتا۔ میری بیٹی بہت مشکل ہے، آپ کی بیٹی مجھ سے اور میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ تم نے بابا سے بات کی ہے؟ کس حوالے سے؟ وہ خالی پنوں کو ادھر سے ادھر پلٹتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے حوالے سے۔ تم انہیں کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں جبکہ میں نے تم نے کہا ہے؟ کب؟ وہ جھکتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ ٹھہری، کیونکہ وہ بھی اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ تم کرتی ہو، میں بھی کرتا ہوں، اور ہم کب تک ایک دوسرے سے چھپاتے رہیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے؟ ثنا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ دور ہونے لگی۔ میں نہیں کرتی، وہ جیسے نفی کر رہی تھی۔ تم کرتی ہو؟ وہ قدم پیچھے لیتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے کہا نا کہ میں نہیں کرتی۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اب وہ دیوار سے جا لگی۔ وہ اس کے ارد گرد اپنا حصار قائم کرتے ہوئے مسکرایا۔ دور ہٹو۔ نہیں ہٹوں گا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ثنا خان، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتی مسٹر زین۔ محترمہ، تم کرتی ہو۔ جناب، میں نہیں کرتی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم نہیں کرتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہیں کرتی۔ ویسے بھی میں نے کہا تھا نا، اینڈنگ سیڈ ہوگی۔ دور رہو مجھ سے۔ وہ اسے دونوں ہاتھوں سے دور کرتی بولنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ اینڈنگ ہم لکھیں گے، اور اینڈنگ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا تھا۔ تم خود اکیلے اینڈنگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی، میں کر سکتی ہوں، تم نہیں کر سکتی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ زین پلیز، ثنا پلیز۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میرا امتحان مت لو، تم میرا امتحان مت لو۔ کیا تمہیں محبت نہیں کرنی تھی شادی کے لیے؟ کرنی تھی نا، مگر تم سے نہیں۔ کیوں؟ مجھ میں برائی ہے؟ میں تم سے ڈرتی ہوں۔ وہ پلٹ گئی۔ وہ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا، جس پر وہ سمٹ سی گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ بولو نا۔ مجھ سے کیوں نہیں؟ میں خود کو تباہ محسوس کرتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے اعتراف کر لیا تو میں نہیں رہوں گی، میں نہیں رہوں گی زین۔ وہ پلٹتی ہوئی اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی، بڑے بجھے ہوئے بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت چھلک رہی تھی جو وہ کہہ نہیں رہی تھی، مگر آنکھیں، وجود، لڑکھڑاہٹ سب بول رہا تھا۔ وہ مسکرایا، اس کی آنکھوں میں آنسو صاف کیے۔ تمہیں میں کبھی نہیں بدلنے دوں گا، تم ویسی ہی رہو گی جیسی ہو۔ محبت بدل دیتی ہے، آزماتی ہے۔ پہلے میں چاہتی تھی مجھے محبت ہو، مگر اب ہو گئی ہے تو میں ڈر گئی ہوں۔ زین، بابا ٹھیک کہتے ہیں، اس زمانے میں محبت کون کرتا ہے؟ مجھے ہو گئی ہے تم سے اور میں ڈر رہی ہوں۔ مجھے نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر اب ہو گئی ہے نا۔ وہ مدھم لہجے میں بولا۔ تم مجھے چھوڑنے کے بارے میں نہیں سوچو گی، ورنہ میں خود کو چھوڑ دوں گا، اور اس دفعہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ثنا۔ وہ دور ہوئی۔ میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، مجھے تمہارے منہ سے صرف ہاں سننی ہے، محبت کی ہاں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ وہ اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے، وہ کچھ تیز آواز کرتے ہوئے بولے۔ ہمیشہ تم نے وہی کیا جو تم چاہتی ہو، ہمیشہ اپنی منمانی کرتی ہو، میری بات کبھی نہیں سنتی۔ وہ بہت غصے میں لگتے تھے۔ یہ شخص مجھے پسند نہیں تھا، میں نے تمہاری وجہ سے برداشت کیا کیونکہ وہ تمہارا کو رائٹر تھا۔ اب تم محبت ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ میں کہتا تھا نا کہ محبت ڈرا دیتی ہے۔ کیوں ڈرنا چاہتی ہوں زندگی سے؟ اسی لیے ڈرتا تھا میں، صرف اسی لیے۔ محبت سے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے، محبت کے اصولوں سے ہے، کیونکہ گزرا ہوں میں سب سے۔ وہ بے ساختہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ صنم سے میری یوں ہی شادی نہیں ہوئی تھی، تمہاری ماں میری محبت ہے، اور نہ جانے کتنی دفعہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو آزمایا ہے۔ جانتا ہوں محبت آزمائشیں لیتی ہے، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی آزمائشوں سے گزرے۔ مگر تم چاہتی تھی کہ تمہیں محبت ہو اور تم
आजमाइशों से गुजरो। क्यों डरती हो अब इससे? जब वो तुम्हारे पास आना चाहता है तो क्यों नहीं आने दे रही हो? सना, क्या मसला है? मसला ये है बाबा कि मैं डर गई हूँ। मैं जानती हूँ ये एक बहुत खूबसूरत एहसास है। मैंने आपको हमेशा इस मामले में तंग किया, आपसे बहस जिद करती रही, मगर अब जब हो गई है तो मैं खुद ही डर गई हूँ। अगर तुम ज़ैन से मोहब्बत करती हो तो उसको हाँ कर दो। अगर तुम्हारी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है तो दिल को मत रोको। मैं उसकी तरफदारी ना करता, मगर मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। वो बगौर बाप की तरफ देखने लगी। वो कभी किसी की हिमायत नहीं करते थे, मगर ज़ैन की कर रहे थे, जो कि उन्हें बहुत नापसंद था। वो मुस्कुराई। आप तो उसे पसंद नहीं करते थे ना? हाँ, नहीं करता, मगर तुम्हारे लिए करने लगा हूँ। वो जो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, खुद ब खुद हो जाएगा अजीज़ मुझे। यूँ भी तुम्हारे लिए मैंने बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त की हैं और आगे भी करता रहूँगा। वो सर झटकते हुए बोले तो हंस पड़ी। आंखों में आंसू चमकने लगे थे। वो झील के किनारे खड़ा सिगरेट के धुएं में अपने गम को उड़ा रहा था। जब वो छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके पीछे आके खड़ी हो गई और धुएं को देखने लगी। हाथ में पेन और कागज़ था। वो लिखने पर मजबूर थी क्योंकि ये उसकी आदत थी। लम्हे में लम्हा कैद करना ही एक लिखारी का फ़न है। वो आहट को महसूस करते हुए पलटा तो ठिठका। सिगरेट बेसाख्ता ज़मीन पर फेंकते हुए शूज़ से बुझा दी। पी सकते हो? नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हें धुएं से एलर्जी है। वो मुस्कुराई। बाहें पीछे बाहम फंसाई हुई थी। उसके मुकाबिल खड़ी हो गई। मुझसे छुप छुपाते फिर रहे हो और मैं तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढती रही, और फिर आखिर में मुझे याद आया कि जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम्हें ये याद आता है। वो झील की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुमने ही तो बताया था मेरी बातें याद रहती हैं तुम्हें। वो सर झुकाए कह रहा था। आंखें उठा के मेरी तरफ देखो। मैं नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने हाँ नहीं कही। हाँ, क्योंकि तुम एक सैड एंडिंग लिखने की जिद कर रही। वो बेसाख्ता बोला तो वो हंस पड़ी। सैड एंडिंग तो मैं लिखूंगी। वो बेंच पर बैठती हुई झील को देखने लगी। मैं सोच चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं कि हमेशा दो मोहब्बत करने वाले मिल जाएं। कभी कभी वो अलग भी हो सकते हैं। मोहब्बत करने वाले कभी अलग नहीं होते। अगर एंडिंग तुम बुरी भी लिख दो तब भी उनके दिल जुड़े हुए ही रहेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं चाहे जिस तरह भी लिख सकती हूँ, मगर ये किताब सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी है, और हमारी एंडिंग कभी भी सैड नहीं हो सकती। वो मुस्कुराई। इतनी गारंटी के साथ तुम कैसे कह सकते हो? मैं कह सकता हूँ। तुम मेरे साथ जिद नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम अकेली इस किताब की मालिक नहीं हो। मेरे भी जज्बात जुड़े हुए हैं और मैंने कह दिया है कि इस किताब का अंत सैड नहीं होगा। वो बड़ी नाराज़गी के साथ उसके बराबर में बैठ गया। वो मुस्कुराई, लिखने लगी। मैंने कहा है ना, तुम कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखोगी। अभी तो सिर्फ मैं खुद को लिख रही हूँ, किताब तो बहुत पीछे छूट गई। वो पलटकर उसकी आंखों में देखने लगा। क्या मकसद? मकसद ये है। उसकी आंखों में देखते हुए सना मुस्कुराई। पहले अपनी ज़िंदगी की हैप्पी एंडिंग तो लिख लूँ, फिर दूसरों के लिए लिखूंगी ना। उसकी मुस्कुराहट का मफहूम समझ चुका था। उसके हाथ को थाम चुका था। सच कह रही हो? क्या पता कि मोहतरमा साहिबा का दिल बदल गया हो। मेरी तरफ देखो। वो उसकी तरफ ही देख रही थी। तुम सच कह रही हो ना मोहतरमा? जी जनाब, मैं सच कह रही हूँ। मैं एंडिंग बदल रही हूँ। हमारी किताब की एंडिंग सैड नहीं होगी, क्योंकि मैं दो मोहब्बत करने वालों को बिछड़ने नहीं दूंगी। वो मुस्कुराया, गहरी मुस्कुराहट, और आंखों में आंसू चमकने लगे। सना के हाथ थामते हुए वो खड़ा हो गया था। तुम मुकर तो नहीं जाओगी ना? नहीं, मगर तुम्हारे प्रपोजल का इंतज़ार रहेगा मुझे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को एक मुकम्मल चांस दें मोहब्बत के सफ़र में। हमारी कहानी अधूरी ना रहे। जब लिखने को मैं बैठूं तो मेरे पास बहुत से अल्फाज हों। इस इजहार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके रुखसार पर हाथ रखती हुई ये सब कुछ कहती पलट गई और वो जैसे मुस्कुरा उठा। तुम बहुत प्यारी हो। मुझे अपने बेटे के फैसले से खुशी हुई है। वो नीलम खान की तरफ देखते हुए मुस्कुराई और नीलम खान ने उसके हाथ थामते हुए थे। मैंने उसके लिए बहुत बुरा फैसला लिया था। वो एक बुरी ना सही मगर अच्छी भी नहीं थी। उसने कभी मेरी इज्जत नहीं की। मुझे अपने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सना बच्चे। मुझे अपने बेटे से फ़र्क पड़ता है। वो कम से कम अपने शौहर की इज्जत कर लेती तो मुझे कोई एतराज़ ना होता, मगर उनकी अलहदगी का मसला उनका अपना था। वो अचानक से घर छोड़कर चली गई। जब वो घर पर ही नहीं था, वजूहात पता चलने पर मालूम हुआ। वो कहती है वो ज़ैन के साथ खुश नहीं। सोचो ज़रा, वो ज़ैन जो हंसता मुस्कुराता रहता है, मुस्कुराहटें बखेरता रहता है,
میں نے کبھی بھی زین کو غصے میں نہیں دیکھا، چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے بیٹے کا مزاج ہی نہیں ہے ایسا۔ اس نے ایسی باتیں بنائی جن کا جواب نہیں تھا میرے پاس۔ میں کھڑی ہی نہیں ہو پائی بیٹے کے آگے، مگر اس نے بھی کوئی شکایت نہیں کی مجھ سے۔ چپ چاپ وہ سارے الزامات بڑا دل کرتے ہوئے وصول کیے اور پلٹ کر اپنی بیوی پر کوئی الزام بھی نہیں لگایا۔ میں کہتی تھی تم بھی کہو کچھ، وہ کہتا تھا اس عورت نے 2 سال دیے ہیں مجھے، میں اس کے کردار پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ بات مجھے لاجواب کر جاتی تھی ثنا۔ بہت بڑا ظرف ہے اس کا، کسی بھی مرد کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ عورت اگر آگے سے وار کرے تو وہ ڈبل وار کرتا ہے، مگر میں نے زین کو صرف خاموش دیکھا ہے۔ تم بہت پیاری ہو، مجھے آج زین کی پسند پر ٹوٹ کر پیار آ رہا ہے۔ وہ گہرا مسکرائی۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی اچھی ہوں آنٹی، مگر میں بہت عزت کرتی ہوں اس کی۔ محبت سے زیادہ میرے لیے عزت معنی رکھتی ہے جو میں اسے دوں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ میں جانتی ہوں تم ایسا ہی کرو گی۔ محبت کی تو پہلی بنیاد ہوتی ہی عزت ہے، محبت تو بعد میں ہوتی ہے۔ 2 لوگ پہلے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھتے ہیں، پھر محبت ہوتی ہے اور رشتہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی نیلم خان کے ہاتھ چوم گئی۔ زین کہاں ہو تم؟ میں صبح سے تمہیں ڈھونڈے جا رہی ہوں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہم نے کافی ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں، تم مجھ سے مل ہی نہیں رہے۔ کدھر ہو؟ اب اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی دھن میں کہتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی اور وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ خیر، وہ فون کی ٹچ لائٹ آن کرتی اس سے پہلے کسی نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مسکرایا۔ دھیرے دھیرے چلتی رہو۔ میں نہیں چلنا چاہتی، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ میں نے کہا نا چلو۔ وہ چلنے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چل رہی تھی جب اسے لگا کہ زین اسے گاڑی میں بٹھایا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چپ کر کے بیٹھ سکتی ہو۔ گاڑی میں بٹھانے سے پہلے وہ اس کی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ چکا۔ اب گاڑی چلے جا رہی تھی اور وہ خاموش بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ڈر لگتا ہے مجھے اندھیرے سے۔ تم چپ بیٹھ سکتی ہو محترمہ؟ جی جناب، چپ ہی بیٹھی ہوں کب سے، برداشت کیے جا رہی ہوں۔ محبت بھی راس نہیں آ رہی تمہیں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ تبھی اسے گاڑی رکنے کا احساس ہوا۔ وہ چپ ہوئی۔ کدھر جا رہے ہو؟ رکو تو صحیح۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے گاڑی سے نکال چکا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ ڈر لگ رہا ہے۔ تمہیں یقین نہیں ہے نا مجھ پر؟ ہے یقین تو بس میرا ہاتھ تھامو اور چپ چاپ چلتی رہو۔ اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ زین نے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ وہ سمندر پر تھے، لہریں تیز ہو رہی تھیں۔ اس طرف دیکھو۔ زین نے جس طرف اشارہ کیا وہ اس طرف دیکھنے لگی۔ ایک خوبصورت ڈیکوریشن کو دیکھتے وہ بے ساختہ اس کی طرف پلٹی۔ یہ کب کیا تم نے؟ اظہار کرنے کے لیے الفاظ ختم نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسا ہی کہا تھا نا۔ اور سمندر مجھے بہت پسند ہے، اس کی گہرائی تمہیں پسند ہے، تو سوچا کہ دونوں مل کر کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ محبت، نہ اظہار اور نہ الفاظ۔ اس خوبصورت ڈیکوریشن کو، اس کی ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو چمکا گئی۔ رونے کا دن نہیں ہے، خوش ہونے کا دن ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتا، اس کے آنسو صاف کر گیا۔ وہ سر جھکائے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ زین گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے محترمہ ثنا خان، کیا تم میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہو؟ وہ انگوٹھی آگے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ وہ پہلے ہنسی، محبت بھری ہنسی، پھر آنکھیں نم ہوئیں۔ لرزتے ہوئے ہاتھ آگے کیا۔ وہ اس کو انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ ہاں، گزاروں گی میں ساری زندگی تمہارے ساتھ، ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی، کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، کبھی تمہارا دل دکھنے نہیں دوں گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ تم کبھی ہماری محبت سے مایوس نہیں ہوگے۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سمندر کی لہریں تیز ہوئی تھیں، ہوا کا جھونکا تیز آیا تھا۔ وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کو بھینچے جا رہے تھے۔ وہ سر اونچا کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ اس کی پیشانی چوم گیا۔ میں تنگ کروں گی؟ وہ ہنس پڑا۔ میں جانتا ہوں، اندازہ ہے مجھے کہ آپ کتنی ضدی اور کتنی اپنی منوانے والے ہیں، مگر میں اپنی منوا لوں گا، وہ ادا سے بولا۔ تو وہ ہنس پڑی۔ منوا کر تو دکھاؤ مجھ سے۔ داؤد خان میرے سامنے نہیں کھڑے ہو پائے، جن کی بیٹی ہوں میں، تو تم کیا ہو پاؤ گے؟ وہ اس کے سر پر چپت مارتی ہوئی اسے وارننگ دے گئی تھی اور وہ کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ نہیں، دماغ میں رکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں کسی کی باتوں میں نہیں آتی۔
وہ پلٹتی ہوئی جیسے اسے دھمکی دے رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ گیلی ریت پر ان کے پاؤں کے نشان چھوٹ رہے تھے۔ یعنی تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو، نہیں تو؟ میرے ہاتھوں میں تمہاری پہنائی ہوئی انگوٹھی ہے، تم پابند ہو میرے۔ اب جو کہتی ہوں وہ کرتے جاؤ، اور ہونے والے شوہر کو اپنی بیوی کے کنٹرول میں ہی رہنا چاہیے۔ وہ رکا۔ لفظ بیوی اس کے منہ سے بڑا اچھا لگا تھا، یعنی میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو۔ وہ رک کر پلٹی اور ہاتھ اس کے آگے کیا۔ ابھی اتنی بڑی خوبصورت انگوٹھی پہنائی ہے تم نے، یہ پھندا پہننے سے پہلے میں نے کچھ تو سوچا ہوگا نا؟ وہ ہنس پڑا۔ ظاہر ہے بیوی بننے کے لیے ہی پہنی ہے مسٹر زین صاحب۔ سمجھ گیا محترمہ، تم سے کوئی بحث نہیں ہو سکتی، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ پانی کی لہروں سے کھیلتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بال ہوا سے اڑ رہے تھے اور وہ ہاتھ باہم پھنسائے اسے یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے۔ تمہاری ماں ایک بہت اچھی خاتون ہے، میں نے ان کو ہاں کر دی ہے زین۔ تم پہلی نظر میں مجھے بالکل اچھے نہیں لگے تھے، اور اوپر سے وہ تمہاری طلاق والی بات۔ میں جانتا ہوں لوگ یوں ہی باتیں بناتے ہیں اور ہم انہیں باتیں بنانے سے روک نہیں سکتے۔ میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں اپنی بیٹی کو لے کر، میرا دل نہیں توڑنا۔ داؤد خان ثنا خان کے معاملے میں بہت حساس ہے، یہ یاد رکھنا۔ میں نے ساری زندگی اسے محبت کے ساتھ ڈیل کیا ہے، اس کے ساتھ ضد کیے ہیں، اس سے لڑتا رہا ہوں، مگر ہمیشہ اس کے فائدے کے لیے ضد کی ہے۔ کبھی اس سے کوئی دشمنی نہیں کی، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے۔ میں اس کا برا تو نہیں سوچ سکتا نا، اور وہ داؤد خان سے ضد میں اگر جیت سکتی ہے تو کسی سے بھی جیت سکتی ہے۔ زین ہنس پڑا تھا۔ میں جانتا ہوں میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا اس کے معاملے میں۔ وہ کبھی آپ کے پاس میری شکایت لے کر نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ آپ کو خوش ہی دکھے گی، کیونکہ میں اسے خوش رکھوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ داؤد خان جیسے کچھ مطمئن ہوئے تھے۔ وہ اس کے حصار میں بیٹھی آسمان کو تکے جا رہی تھی۔ اینڈنگ کیسی لگی؟ بہت خوبصورت تھی، تم نے لکھی تھی اسی لیے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ چاہتے تو تم تھے نا کہ ہیپی اینڈنگ ہو، تو دیکھو ہو گئی، جو چاہتے تھے ویسا ہی ہوا۔ ہماری بھی تو ہیپی اینڈنگ ہونی ہے، کیا ابھی ہوئی نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، شادی کرو گی مجھ سے؟ تو ہیپی اینڈنگ ہوگی نا میری۔ تو تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا شادی نہیں کرنی؟ وہ اتراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ سر اونچا کرتے ہوئے جیسے مسکراتے چھیڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کرنی تو چاہتی ہوں، مگر کیا تم شادی کے لیے تیار ہو مسٹر؟ محترمہ، میں پچھلے 2-3 ماہ سے تم سے یہی منظوری لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بن جاؤ میری بیوی۔ انگوٹھی کو تمہارے ہاتھ میں موجود تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں اور تم بننے کو ہی نہیں آ رہی۔ وہ ہنسے جا رہی تھی اور اس کا حصار اپنے آپ پر سخت کیا تھا۔ بن جائیں گے، اتنی بھی کیا چلتی ہے؟ داؤد خان تو مان گئے، اب بس ثنا خان مان جائے تو کیا ہی بات ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ گیا تو وہ بلش ہوئی۔ وہ اپنی کتاب کے کور کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ 2 لوگ جھیل پر بیٹھے آسمان کو تکے جا رہے تھے۔ گہرا سیاہ اندھیرا تھا، بس چاند کی روشنی میں وہ موجود تھے۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ کبھی اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کتاب اس کے لیے لائف چینجنگ ہوگی۔ یہ کتاب اس کی زندگی کی ڈیسٹینی لکھ دے گی۔ اسے محبت مل گئی تھی۔ 1 ہفتے میں وہ زین خان کی دلہن بن رہی تھی اور اسے زین خان سے بے انتہا محبت تھی۔ یہ بات ہی اس کو سکون پہنچانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ وہ جس کے نکاح میں جائے اس سے محبت کرتی ہو، اور اسے زین سے بے حد محبت تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی کتاب کو اپنی اسٹڈی ٹیبل پر رکھتی، بہت پرسکون ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کے اس سفر نے اسے ایک نئے سفر کی راہ دکھائی تھی، محبت بھرے سفر کی۔ بہت خوبصورت لگ رہی، لگتا ہے چاند آج زمین پر اتر آیا۔ کوئی بھی دلہن اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی تم خوبصورت ہو۔ یہ شاید میری نظروں کا کمال ہے،
جو تمہیں اس طرح سے دیکھتی ہیں کہ کوئی اور ان کے سامنے ٹک نہ سکے۔ وہ سامنے ہی کھڑی بلش ہو رہی تھی۔ اتنی تعریف کرو گے تو میں جی نہیں پاؤں گی جناب، مجھے جینے دو، سانس بحال کرنے دو۔ اتنی تعریف نہ کرو میری کہ میں تعریف برداشت ہی نہ کر پاؤں۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ اس کے جھمکوں کو چھیڑا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ تمیز میں رہو، پلٹتے ہوئے وارننگ دی تھی۔ وہ اسے تھامتے ہوئے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ آج اگر میں تمیز میں رہ گیا تو بن گیا میں شوہر۔ آج تمیز میں رہو گے نا تو ساری زندگی خوش رکھوں گی۔ اچھا؟ وہ پلٹتے ہوئے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ یعنی یہ طے کر کے آئی ہو کہ آج رات تنگ کرو گی مجھے؟ ہاں، آج مجھے بے حد تنگ کرنا ہے۔ اس کی شیروانی کی کالر کو چھیڑتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا۔ خود کو دیکھا ہے؟ کتنے پیارے لگ رہے ہو۔ میں بھی تو خوش قسمت ہوں کہ میرا دولہا اتنا پیارا ہے۔ چلیں جی، آپ کو یاد آ ہی گیا کہ دولہے کی بھی تعریف کرنی ہوتی ہے۔ مجھے تو یاد تھا، آپ خود ہی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ وہ بے ساختہ اسے دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ سارے حساب کتاب میں تم سے لیتا رہوں گا، ابھی مجھے اپنا سب سے بڑا حساب خود سے بے باک کرنے دو۔ وہ ایک ادا سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج تم مجھے پڑھ نہیں سکتی۔ اسے لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا۔ یعنی پڑھنے نہیں دو گے؟ نہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پڑھوں۔ اس کی آنکھیں جھکی تھی۔ زین نے اپنے ہونٹ باری باری اس کی جھکی ہوئی آنکھوں پر رکھے تھے۔ ثنا اور زین کی لکھی ہوئی کتاب بہت کامیاب گئی تھی۔ لوگوں نے ان کو بہت محبت دی، ان کی لکھاوٹ کی، ان کی کہانی کی تعریف کی گئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ یہ کتاب ان کے لیے بہت خاص تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ کتاب ان کی پہلی کتاب تھی، مگر ساری زندگی خاص رہنے والی تھی۔ اس کتاب نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھ بخشا تھا، ایک ایسی محبت کا سفر دیا تھا جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ کیوں؟ میں کہیں جا نہیں سکتا؟ جا سکتے ہو، مگر مجھے بتا کر محترمہ تم سو رہی تھی، جاگ رہی تھی، کچھ بھی کر رہی تھی۔ تمہیں مجھے اٹھا کر بتانا چاہیے تھا کہ تم گھر سے باہر جا رہے ہو۔ میں کب سے پریشان ہو کر گھوم رہی ہوں۔ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیونکہ تم میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ کیا میں تمہارے لیے پریشان نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہوں، مگر اتنا؟ اور کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بہت برا خواب دیکھا، اور خواب میں تم مجھ سے دور جا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مگر میں جا تو نہیں رہا نا؟ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ وہ جیسے اس کی کالر کو پکڑتے ہوئے سختی سے بولی تھی، اور وہ ہنستا وہ اس کی پیشانی چوم گیا۔ کبھی دور نہیں جاؤں گا، جان وار دوں گا تم پر۔ میں بھی جان وار سکتی ہوں، حوصلہ رکھتی ہوں میں اتنا، جانتا ہوں۔ زین نے اس پر اپنا حصار جیسے سخت کر دیا تھا۔